थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, बाब 1। ये खत पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस की तरफ से है। हम थिस्सलुनीकियों की जमात को लिख रहे हैं, उन्हें जो खुदा बाप और खुदावंद ईसा मसीह पर ईमान लाए हैं। अल्लाह आपको फजल और सलामती बख्शे। हम हर वक्त आप सब के लिए खुदा का शुक्र करते और अपनी दुआओं में आपको याद करते रहते हैं। हमें अपने खुदा बाप के हुजूर खासकर आपका अमल, मेहनत, मुशक्कत और साबित कदमी याद आती रहती है। आप अपना ईमान कितनी अच्छी तरह अमल में लाए, आपने मेहनत की, रूह में कितनी मेहनत मुशक्कत की और आपने कितनी साबित कदमी दिखाई। ऐसी साबित कदमी जो सिर्फ हमारे खुदावंद ईसा मसीह पर उम्मीद ही दिला सकती है। भाइयों, अल्लाह आपसे मोहब्बत रखता है और हमें पूरा इल्म है कि उसने आपको वाकई चुन लिया है, क्योंकि जब हमने अल्लाह की खुशखबरी आप तक पहुंचाई तो न सिर्फ बातें करके बल्कि कुव्वत के साथ, रूहुल कुदस में और पूरे एतमाद के साथ। आप जानते हैं कि जब हम आपके पास थे तो हमने किस तरह की जिंदगी गुजारी। जो कुछ हमने किया वो आपकी खातिर किया। उस वक्त आप हमारे और खुदावंद के नमूने पर चलने लगे। अगरचे आप बड़ी मुसीबत में पड़ गए तो भी आपने हमारे पैगाम को उस खुशी के साथ कबूल किया जो सिर्फ रूहुल कुदस दे सकता है। यूं आप सूबे मकदूनिया और सूबे अखिया के तमाम ईमानदारों के लिए नमूना बन गए। खुदावंद के पैगाम की आवाज आप में से निकलकर न सिर्फ मकीदुनिया और अखिया में सुनाई दी, बल्कि ये खबर कि आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं हर जगह तक पहुंच गई है। नतीजे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग हर जगह बात कर रहे हैं कि आपने हमें किस तरह खुशामदीद कहा है, कि आपने किस तरह बुतों से मुंह फेर कर अल्लाह की तरफ रुजू किया ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की खिदमत करें। लोग ये भी कह रहे हैं कि अब आप इस इंतजार में हैं कि अल्लाह का फर्जंद आसमान पर से आए, यानी ईसा जैसे अल्लाह ने मुर्दों में से जिंदा कर दिया और जो हमें आने वाले गजब से बचाएगा। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत, बाब 2। भाइयों, आप जानते हैं कि हमारा आपके पास आना बेफायदा न हुआ। आप उस दुख से भी वाकिफ हैं जो हमें आपके पास आने से पहले सहना पड़ा कि फिलिप्पी शहर में हमारे साथ कितनी बदसलूकी हुई थी। तो भी हमने अपने खुदावंद की मदद से आपको उसकी खुशखबरी सुनाने की जुर्रत की, हालांकि बहुत मुखालिफत का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब हम आपको उभारते हैं तो इसके पीछे न तो कोई गलत नीयत होती है, न कोई नापाक मकसद या चालाकी। नहीं, अल्लाह ने खुद हमें जांच कर इस लायक समझा कि हम उसकी खुशखबरी सुनाने की जिम्मेदारी संभाल लें। इसी बिना पर हम बोलते हैं, इंसानों को खुश रखने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह को जो हमारे दिलों को परखता है। आपको भी मालूम है कि हमने न खुशामद से काम लिया, न हम पसे पर्दा लालची थे। अल्लाह हमारा गवाह है, हम इस मकसद से काम नहीं कर रहे थे कि लोग हमारी इज्जत करें, खाह आप हों या दिगर लोग। मसीह के रसूलों की हैसियत से हम आपके लिए माली बोझ बन सकते थे, लेकिन हम आपके दरमियान होते हुए नरम दिल रहे, ऐसी माँ की तरह जो अपने छोटे बच्चों की परवरिश करती है। हमारी आपके लिए चाहत इतनी शदीद थी कि हम आपको न सिर्फ अल्लाह की खुशखबरी की बरकत में शरीक करने को तैयार थे, बल्कि अपनी जिंदगियों में भी। हाँ, आप हमें इतने अजीज थे। भाइयों, बेशक आपको याद है कि हमने कितनी सख्त मेहनत मशक्कत की। दिन रात हम काम करते रहे ताकि अल्लाह की खुशखबरी सुनाते वक्त किसी पर बोझ न बने। आप और अल्लाह हमारे गवाह हैं कि आप ईमान लाने वालों के साथ हमारा सलूक कितना मुकद्दस, रास्त और बेइल्जाम था, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने आप में से हर एक से ऐसा सलूक किया जैसा बाप अपने बच्चों के साथ करता है। हम आपकी हौसला अफजाई करते, आपको तसल्ली देते और आपको समझाते रहे कि आप अल्लाह के लायक जिंदगी गुजारें, क्योंकि वो आपको अपनी बादशाही और जलाल में हिस्सा लेने के लिए बुलाता है।
ایک اور وجہ ہے کہ ہم ہر وقت خدا کا شکر کرتے ہیں۔ جب ہم نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچایا تو آپ نے اسے سن کر یوں قبول کیا جیسا یہ حقیقت میں ہے، یعنی اللہ کا کلام جو انسانوں کی طرف سے نہیں، اور جو آپ ایماندار ہیں آپ میں کام کر رہا ہے۔ بھائیو، نہ صرف یہ بلکہ آپ یہودیہ میں اللہ کی ان جماعتوں کے نمونے پر چل پڑے جو مسیح عیسیٰ میں ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے ہم وطنوں کے ہاتھوں وہ کچھ سہنا پڑا جو انہیں پہلے ہی اپنے ہم وطنوں یہودیوں سے سہنا پڑا تھا۔ ہاں، یہودیوں نے نہ صرف خداوند عیسیٰ اور نبیوں کو قتل کیا بلکہ ہمیں بھی اپنے بیچ میں سے نکال دیا۔ یہ لوگ اللہ کو پسند نہیں آتے اور تمام لوگوں کے خلاف ہو کر ہمیں اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیر یہودیوں کو اللہ کی خوشخبری سنائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ نجات پائیں۔ یوں وہ ہر وقت اپنے گناہوں کا پیالہ کنارے تک بھرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا پورا غضب ان پر نازل ہو چکا ہے۔ بھائیو، جب ہمیں کچھ دیر کے لیے آپ سے الگ کر دیا گیا، گو ہم دل سے آپ کے ساتھ رہے، تو ہم نے بڑی آرزو سے آپ سے ملنے کی پوری کوشش کی، کیونکہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے تھے۔ ہاں، میں پولس بار بار آنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ابلیس نے ہمیں روک لیا۔ آخر آپ ہی ہماری امید اور خوشی کا باعث ہیں، آپ ہی ہمارا انعام اور ہمارا تاج ہیں، جس پر ہم اپنے خداوند عیسیٰ کے حضور فخر کریں گے جب وہ آئے گا۔ ہاں، آپ ہمارا جلال اور خوشی ہیں۔ تھیسلونیکیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، باب 3۔ آخر کار ہم یہ حالت مزید برداشت نہ کر سکے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اکیلے ہی اتھینے میں رہ کر تیموتھیوس کو بھیج دیں گے، جو ہمارا بھائی اور مسیح کی خوشخبری پھیلانے میں ہمارے ساتھ اللہ کی خدمت کرتا ہے۔ ہم نے اسے بھیج دیا تاکہ وہ آپ کو مضبوط کرے اور ایمان میں آپ کی حوصلہ افزائی کرے، تاکہ کوئی ان مصیبتوں سے بے چین نہ ہو، کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ ان کا سامنا کرنا ہمارے لیے اللہ کی مرضی ہے۔ بلکہ جب ہم آپ کے پاس تھے تو ہم نے اس کی پیشگوئی کی کہ ہمیں مصیبت برداشت کرنی پڑے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے کہ آپ خوب جانتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ میں نے تیموتھیوس کو بھیج دیا۔ میں یہ حالات برداشت نہ کر سکا، اس لیے میں نے اسے آپ کے ایمان کو معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ایسا نہ ہو کہ آزمانے والے نے آپ کو یوں آزمائش میں ڈال دیا ہو کہ ہماری آپ پر محنت ضائع جائے۔ لیکن اب تیموتھیوس لوٹ آیا ہے، اور وہ آپ کے ایمان اور محبت کے بارے میں اچھی خبر لے کر آیا ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ آپ ہمیں بہت یاد کرتے ہیں اور ہم سے اتنے ہی ملنے کی آرزو مند ہیں جتنا کہ ہم آپ سے۔ بھائیو، آپ اور آپ کے ایمان کے بارے میں یہ سن کر ہماری حوصلہ افزائی ہوئی، حالانکہ ہم خود طرح طرح کے دباؤ اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ہماری جان میں جان آ گئی ہے، کیونکہ آپ مضبوطی سے خداوند میں قائم ہیں۔ ہم آپ کی وجہ سے اللہ کے کتنے شکر گزار ہیں۔ یہ خوشی ناقابل بیان ہے جو ہم آپ کی وجہ سے اللہ کے حضور محسوس کرتے ہیں۔ دن رات ہم بڑی سنجیدگی سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ آپ سے دوبارہ مل کر وہ کمیاں پوری کریں جو آپ کے ایمان میں اب تک رہ گئی ہیں۔ اب ہمارا خدا اور باپ خود اور ہمارا خداوند عیسیٰ راستہ کھولے تاکہ ہم آپ تک پہنچ سکیں۔ خداوند کرے کہ آپ کی ایک دوسرے اور دیگر تمام لوگوں سے محبت اتنی بڑھ جائے کہ وہ یوں دل سے چھلک اٹھے، جس طرح آپ کے لیے ہماری محبت بھی چھلک رہی ہے، کیونکہ اس طرح اللہ آپ کے دلوں کو مضبوط کرے گا اور آپ اس وقت ہمارے خدا اور باپ کے حضور بے الزام اور مقدس ثابت ہوں گے، جب ہمارا خداوند عیسیٰ اپنے تمام مقدسین کے ساتھ آئے گا۔ آمین۔ تھیسلونیکیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، باب 4۔ بھائیو، ایک آخری بات آپ نے ہم سے سیکھ لی تھی کہ ہماری زندگی کس طرح ہونی چاہیے تاکہ وہ اللہ کو پسند آئے، اور آپ اس کے مطابق زندگی گزارتے بھی ہیں۔ اب ہم خداوند عیسیٰ میں
آپ سے درخواست اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ اس میں مزید ترقی کرتے جائیں۔ آپ تو ان ہدایات سے واقف ہیں جو ہم نے آپ کو خداوند عیسیٰ کے وسیلے سے دی تھی، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے کہ آپ اس کے لیے مخصوص و مقدس ہوں، کہ آپ زناکاری سے باز رہیں۔ ہر ایک اپنے بدن پر یوں قابو پانا سیکھ لے کہ وہ مقدس اور شریف زندگی گزار سکے، وہ غیر ایمانداروں کی طرح جو اللہ سے ناواقف ہیں شہوت پرستی کا شکار نہ ہو۔ اس معاملے میں کوئی اپنے بھائی کا گناہ نہ کرے، نہ اس سے غلط فائدہ اٹھائے۔ خداوند ایسے گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ ہم یہ سب کچھ بتا چکے اور آپ کو آگاہ کر چکے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں ناپاک زندگی گزارنے کے لیے نہیں بلکہ مخصوص و مقدس زندگی گزارنے کے لیے بلایا ہے۔ اس لیے جو یہ ہدایات رد کرتا ہے وہ انسان کو نہیں بلکہ اللہ کو رد کرتا ہے، جو آپ کو اپنا مقدس روح دیتا ہے۔ یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ دوسرے ایمانداروں سے محبت رکھیں۔ اللہ نے خود آپ کو ایک دوسرے سے محبت رکھنا سکھایا ہے، اور حقیقتاً آپ مقدونیہ کے تمام بھائیوں سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں۔ تو بھی بھائیوں، ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں مزید ترقی کرتے جائیں، اپنی عزت اس میں برقرار رکھیں کہ آپ سکون سے زندگی گزاریں، اپنے فرائض ادا کریں اور اپنے ہاتھوں سے کام کریں، جس طرح ہم نے آپ کو کہہ دیا تھا۔ جب آپ ایسا کریں گے تو غیر ایماندار آپ کی قدر کریں گے اور آپ کسی بھی چیز کے محتاج نہیں رہیں گے۔ بھائیو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں حقیقت جان لیں جو سو گئے ہیں، تاکہ آپ دوسروں کی طرح جن کی کوئی امید نہیں ماتم نہ کریں۔ ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ مر گیا اور دوبارہ جی اٹھا، اس لیے ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جب عیسیٰ واپس آئے گا تو اللہ اس کے ساتھ ان ایمانداروں کو بھی واپس لائے گا جو موت کی نیند سو گئے ہیں۔ جو کچھ ہم اب آپ کو بتا رہے ہیں وہ خداوند کی تعلیم ہے۔ خداوند کی آمد پر ہم جو زندہ ہوں گے سوئے ہوئے لوگوں سے پہلے خداوند سے نہیں ملیں گے۔ اس وقت اونچی آواز سے حکم دیا جائے گا، فرشتہ اعظم کی آواز سنائی دے گی، اللہ کا ترم بجے گا اور خداوند خود آسمان پر سے اتر آئے گا۔ تب پہلے وہ جی اٹھیں گے جو مسیح میں مر گئے ہیں۔ ان کے بعد ہی ہمیں جو زندہ ہوں گے بادلوں پر اٹھا لیا جائے گا تاکہ ہوا میں خداوند سے ملیں، پھر ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ چنانچہ ان الفاظ سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کریں۔ تھیسلونیکیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 5۔ بھائیو، اس کی ضرورت نہیں کہ ہم آپ کو لکھیں کہ یہ سب کچھ کب اور کس موقع پر ہوگا، کیونکہ آپ خود خوب جانتے ہیں کہ خداوند کا دن یوں آئے گا جس طرح چور رات کے وقت گھر میں گھس آتا ہے۔ جب لوگ کہیں گے اب امن و امان ہے، تو ہلاکت اچانک ہی ان پر آن پڑے گی۔ وہ اس طرح مصیبت میں پڑ جائیں گے جس طرح وہ عورت جس کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ ہرگز نہیں بچ سکیں گے۔ لیکن آپ بھائیوں تاریکی کی گرفت میں نہیں، اس لیے یہ دن چور کی طرح آپ پر غالب نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ سب روشنی اور دن کے فرزند ہیں۔ ہمارا رات یا تاریکی سے کوئی واسطہ نہیں، غرض آئیں ہم دوسروں کی مانند نہ ہوں جو سوئے ہوئے ہیں، بلکہ جاگتے رہیں، ہوش مند رہیں، کیونکہ رات کے وقت ہی لوگ سو جاتے ہیں، رات کے وقت ہی لوگ نشے میں دھت ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم دن کے ہیں، اس لیے آئیں ہم ہوش میں رہیں۔ لازم ہے کہ ہم ایمان اور محبت کو ذرہ بختر کے طور پر اور نجات کی امید کو خود کے طور پر پہن لیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں چنا کہ ہم پر اپنا غضب نازل کرے، بلکہ اس لیے کہ ہم اپنے خداوند عیسیٰ مسیح کے وسیلے سے نجات پائیں۔ اس نے ہماری خاطر اپنی جان دے دی تاکہ ہم اس کے ساتھ جئیں، خواہ ہم اس کی آمد کے دن مردہ ہوں یا زندہ۔
اس لیے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی اور تعمیر کرتے رہیں، جیسا کہ آپ کر بھی رہے ہیں۔ بھائیو، ہماری درخواست ہے کہ آپ ان کی قدر کریں جو آپ کے درمیان سخت محنت کر کے خداوند میں آپ کی رہنمائی اور ہدایت کرتے ہیں۔ ان کی خدمت کو سامنے رکھ کر پیار سے ان کی بڑی عزت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے زندگی گزاریں۔ بھائیو، ہم اس پر زور دینا چاہتے ہیں کہ انہیں سمجھائیں جو بے قاعدہ زندگی گزارتے ہیں، انہیں تسلی دیں جو جلدی سے مایوس ہو جاتے ہیں، کمزوروں کا خیال رکھیں اور سب کو صبر سے برداشت کریں۔ اس پر دھیان دیں کہ کوئی کسی سے برائی کے بدلے برائی نہ کرے، بلکہ آپ ہر وقت ایک دوسرے اور تمام لوگوں کے ساتھ نیک کام کرنے میں لگے رہیں۔ ہر وقت خوش رہیں، بلا ناغہ دعا کریں اور ہر حالت میں خدا کا شکر کریں، کیونکہ جب آپ مسیح میں ہیں تو اللہ یہی کچھ آپ سے چاہتا ہے۔ روح القدس کو مت بجھائیں، نبوتوں کی تحقیر نہ کریں، سب کچھ پرکھ کر وہ تھامے رکھیں جو اچھا ہے، اور ہر قسم کی برائی سے باز رہیں۔ اللہ خود جو سلامتی کا خدا ہے آپ کو پورے طور پر مخصوص و مقدس کرے۔ وہ کرے کہ آپ پورے طور پر روح، جان اور بدن سمیت اس وقت تک محفوظ اور بے الزام رہیں جب تک ہمارا خداوند عیسیٰ مسیح واپس نہیں آ جاتا۔ جو آپ کو بلاتا ہے وہ وفادار ہے اور وہ ایسا کرے گا بھی۔ بھائیوں، ہمارے لیے دعا کریں۔ تمام بھائیوں کو ہماری طرف سے بوسہ دینا۔ خداوند کے حضور میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ یہ خط تمام بھائیوں کے سامنے پڑھا جائے۔ ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہوتا رہے۔